बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी जानिब से भी यही तारीफी असनाद और कलिमात आप वसूल कीजिए। असनाद आपके घर पे पहुंच जाएंगे, कलिमात मेरी जानिब से। भाई मैंने कहा तूफान अपनी तैयारियां कर रहा है तो हम अपनी तैयारियां क्यों ना करें। अच्छा। भागने के लिए भी अच्छे जूते होने चाहिए, मेरा मकसद ये था। वो कोई चैलेंज नहीं दे रहा था। तूफान से भागेंगे आप? तूफान से भाग नहीं सकते, लेकिन वक्त से पहले भाग सकते हैं। अगर तूफान अभी 600 किलोमीटर दूर है तो आप दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है और बाकी लोगों पे अल्लाह ताला अपना करम करवाए कि जिस जानिब जाके ये तूफान टकराएगा, लैंडफॉल करेगा, तो वहां पर मामला डिफरेंट होंगे। कैटेगरी पहले 3 थी, अब थोड़ा शिद्दत उसकी कम हो गया, लेकिन इसकी शिद्दत बहरहाल कैटेगरी 2 में भी कम नहीं है। और रात गए तक मैं सुन रही थी ठट्टा से जी 380 किलोमीटर दूर है और कराची से 380, ठट्टा से 370। कि देखें तूफान भी ऐसे ही बनता है जैसे इंसानी नेचर है। इंसान में हम लोग पहले हल्के डिप्रेशन का शिकार होते हैं, पहले एंजाइटी का शिकार होते हैं, फिर डिप्रेशन का, फिर सीवियर डिप्रेशन का। और तूफान भी इसी तरह बनता है, पहले लो डिप्रेशन होता है, फिर पहले हवा का कम दबाव, फिर डिप्रेशन, फिर सीवियर डिप्रेशन और उसके बाद साइक्लोन। अच्छा, एक सवाल सबके ज़हनों में ये था, क्या ये तूफान आते आते इतने दिनों से अपना सफर तय कर रहा है, यहाँ तक आते आते इसकी शिद्दत कम हो जाएगी? तो मसला ये है कि टेम्परेचर कोस्टल एरिया में भी, यानी कि जो आपकी साहिली पट्टी है वहाँ पर भी टेम्परेचर देखें आप कितना हुआ है। तो दीज आर द रीजंस। क्या टेम्परेचर है? कल तक तो मेरे हाल में 37 कुछ 8 बताया जा रहा था। तो ये अगर टेम्परेचर होगा तो सोचे फिर तूफान ने कहाँ थमना है। तो इस हवाले से भी बहुत सारी खबरें और कूल डाउन करना चाहिए ना। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। दूसरा आप लोगों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। सीव्यू की साइड पे नहीं जाना, वो तो अलग जगह है। दूसरा ये कि सीव्यू के अतराफ में जो सड़कें खुदी हुई हैं, जैसा है आपने वो वीडियो सोशल मीडिया पे देखी, बच्चे, खवातीन, फैमिलीज जाके बैठे हुए जी समंदर के पास और वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी बना रहे हैं। ये क्या है? अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। मतलब ये वो चीजें जिनके लिए आपको बार बार ताकीद की जा रही है। तो अभी मजीद ताकीद करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि समुद्री तूफान बिपरजॉय पहले कैटेगरी 3 में था, 2 में आ गया है। रुख शुमाल मशरिक की जानिब हो सकता है, ताहम इसके टल जाने का इम्कान कम है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात मशरक़ी सिंध में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। 100 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। कराची में 15 और 16 जून को मूसलाधार बारिश हो सकती है। अच्छा, खबरें कुछ ये भी हैं कि जो इलाके ख़ास तौर पे जो समंदर के करीब हैं वहाँ से लोगों के लिए बाकायदा इंतजामात किए गए हैं। और वो ये कि बसेस खड़ी कर दी गई हैं, लोगों को इवैक्यूएट कह रहे हैं कि आप वॉलंटरली कर लें। जो नहीं कर सकते उनके लिए फिर सिंध हुकूमत ने इंतजामात किए हुए हैं। तो जो बहिरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान है उसकी शिद्दत के हवाले से हम पहले ही आपको बता चुके हैं, अब ये करीब से करीब तर होता जा रहा है। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी कैटेगरी 3 के समुद्री तूफान जिसको कहा गया था डायमीटर की लपेट में आ गई है। केटी बंदर, सजावल, ठट्टा और बदीन में बिपरजॉय के शदीद असरात मुरतब होने लगे हैं। तो अब ये जो बिपरजॉय, व्हाटएवर इट इज, कैटेगरी 2 में आ गया है। नहीं मतलब आप सोचें तूफान के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या हम उसके नाम के ऊपर तूफान ने हमारा क्या हाल कर दिया है। और गर्मी, अशफाक, इतनी गर्मी, इतना हब्स सुनने में आ रहा है, इतनी तेज हवाएं चल रही, कहाँ चल रही है हवाएं? बस वो न जाने कहाँ चल रही हैं। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था तो उस वक्त थोड़ी बहुत हवाएं महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। बादल दिखे कहीं? कल दिखे थे। आज तो बिल्कुल मतलब साफ है, नीला नीला आसमान, नीले जैसे आपने ड्रेस पहना है ना, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, अच्छा एक चीज तो ये है, वैसे कलर कौन सा, डेनिम ब्लू है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्लैरिटी मुझे चाहिए थी। अच्छा, दूसरा ये है कि तूफान के असरात हो सकते हैं, कौन से इलाकों को मुतासर होने का खदशा है, रफ्तार क्या है, कहाँ पहुंचेगा, केटी बंदर और गुजरात तक कब पहुंचेगा, इससे मुतालिक एक रिपोर्ट हमने तैयार की। जी भाई, तो आपने देख लिया क्या सूरत हाल है। मतलब अब ये है कि गहरे बादलों के डेरे तेज हवाओं के राज है। यानी कि जब ये स्टोरी लिखी गई होगी तब ऐसा होगा। आपको पता है एवर चेंजिंग सिचुएशन है, बिकॉज
کچھ دیر میں ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ دس از دا فیکٹ. اصل میں مجھے پتہ ہے کیا لگ رہا ہے صدف, ایک اور دیکھیں ہواؤں کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا, آپ کو دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ گھر جب لوگ خریدنے جاتے تھے یا کرائے پہ بھی لینے کے لیے تو ویسٹ اوپن, ایسٹ اوپن. اب یہ ہے کہ ڈیو ٹو دس یہ فینومینا واقعتاً یہ ورک کرتا ہے کہ ہواؤں کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے, تو اس میں جو لوگ گھر میں ہوتے ہیں ان کو ایٹ ٹائمز نہیں پتہ چلتا کہ ہوا چل بھی رہی ہے یا حبس کا راج ہے, کیونکہ اور باہر نکلیں تو آئیڈیا ہوتا ہے. دس ہیپنڈ ود می ٹوڈے. باقی یہ ہے کہ دوسرے آپ نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ بڑی تیزی سے سچویشن چینج ہو رہی ہے, اور ہم نے کل ایسے فوٹیجز بھی دیکھے کہ نیٹی جیٹو جو پل ہے, برج ہے, وہاں پر پول تھا وہ باقاعدہ گر گیا. تو ہواؤں کی اگر شدت کی بات کریں تو ہواؤں کی نوعیت یہ ہے. اور اچھا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب نقصانات سے بچنے کے لیے شہری انتظامیہ الرٹ تو ہے. بلدیاتی ادارے, ویسے ابھی بلدیاتی ہونے انتخابات, اس چیئرمین کا ابھی تو میئر کا ہونا ہے جی, اور آپ سوچیں وہ بھی 15 کو ہونا ہے, وہ بھی 15 کو ہونا ہے, تو 15 کو طوفان بھی آنا ہے. کا سامنا ہوگا. تو شہری انتظامیہ کی جانب سے جی ایمرجنسی نافذ ہے. کے ایم سی کے اسپتالوں کو بھی ہائی الرٹ کر دیا ہے. تعلیمی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں روک دیا گیا ہے, چاہے وہ امتحانات ہوں, سیمینارز ہوں, سمر کیمپس ہو. تو اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے ہماری نمائندہ عشرت خان سے. نن ادر دین عشرت خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, مطلب ابھی کچھ ہی دیر میں. تو ہم آپ یہ دیکھیں ساری چیزیں منسوخ ہو رہی ہیں. ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عشرت خان, اور عشرت خان اس وقت طوفان کے عالم میں بھی مسکرا رہی ہیں. آپ دیکھیں بہادری چیک کریں. آپ کی بات پہ, اچھا میری بات پہ مسکرا رہی. تو عشرت بتائیے گا یہاں پر ذرا موسم کے حوالے سے بتائیے. صدف شکوہ یہ کر رہی تھیں کہ بھئی آج بادل وغیرہ نہیں ہے. اچھا ہوائیں تو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک چل رہی ہیں, باقی کیا صورتحال ہے موسم کی؟ بالکل اشفاق, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شہر میں اگر بات کی جائے تو شہر میں دھوپ بھی ہے اور ہوا بھی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے میں ساحل کی طرف آتی گئی تھی, میں یہ اس وقت کی بات بتا رہی ہوں جب میں آفس سے نکلی اور میں یہاں ساحل کی طرف آ رہی تھی, تو آہستہ آہستہ میں نے جو یہ بادل دیکھے وہ کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ساحل پہ پہنچنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ نہیں بھائی ہوائیں چل رہی ہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حبس کا ماحول ہے. اچھا بات اگر طوفان کی جائے تو چونکہ طوفان نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے, اب وہ کراچی کی صرف نہیں, آہستہ آہستہ یہ بھی کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ طوفان شام تک اپنا رخ چینج کر لے گا, درمیان والے حصے سے ٹکرائے گا. اور وہ جو ڈائریکٹ جو پہلے کیا کہا جا رہا تھا کہ کراچی کو ہٹ کرے گا, اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور آج یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تیز بارش ہے کراچی میں, جبکہ ٹھٹا, بذیر, چیک کر رہے ہیں آپ لوگ ہوائیں. عشرت آپ کی آواز کے ساتھ ہمیں ہواؤں کی شدت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کس تیزی سے ہوائیں چل رہی ہیں. اچھا, اور عشرت نے جیسے ہی فرمایا نا, جیسے ہی فرمایا کہ طوفان رستہ بدل چکا ہے, تو اس میں طوفانی ہواؤں نے بتایا کہ نہیں ابھی ہمیں دم خم ہے, اور انہوں نے ہمارا رابطہ عشرت کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے منقطع کر دیا, اور اس کے بعد اب آڈیو پہ بھی عشرت ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن مطلب پریشان ہونے کی بات نہیں, عشرت بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں, خیال بھی رکھیے گا عشرت. اور باقی یہ ہے کہ اللہ رحم و فرمائے. اب یہ ہے چکر کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے اوپر سر پہ پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں, اور وہ کام دکھاوا بھی ہوتا ہے ٹائمز. یہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں جی, یہ ہماری پوری پاکستانی قوم کی نیچر ہے, ماسوائے مائنس صدف عبدالجبار کے. صدف عبدالجبار کو اٹلی میں پیدا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ پاکستان میں پیدا ہو گئی, ہم جیسے لوگوں میں پھنس گئیں. لیکن اب کیا ہو سکتا ہے, اٹلی کھانے میں اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. تو ناؤ یو ہیو ٹو بیئر اس. چکر یہ ہے کہ نکاسی آپ اب کرنا ہے. ظاہر ہے پانی ویسے تو جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, اور جب زیادہ طوفان ہوتا ہے تو زیادہ بارش ہوتی ہے تو اور زیادہ پانی آتا ہے. اب چکر یہ ہے کہ احکامات دیے گئے تھے صوبائی حکومت کی جانب سے, دے ڈڈ دیئر پارٹ. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ضلع وسطی سمیت دیگر علاقوں میں کچرے سے نالے اٹے ہوئے ہیں, بھرے پڑے ہیں, ویسے کوئی کانسیپٹ ہے؟ ہم کیسی قوم ہیں, ہم کیسا ہجوم ہے کہ ہم اپنے نالے جو ہے وہ کچروں سے بھر دیتے ہیں. یعنی کہ جو ڈرینیج ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سیوریج کے اور واٹر ڈرینیج کے وہ دونوں نالے ہم نے مکس کر دیے. بھائی جب آپ نے اسپیسیفک ڈمپنگ پوائنٹس نہیں رکھے ہیں, جب آپ نے لوگوں کو یہ سہولیات نہیں دی ہیں کہ ڈیلی بیسس پر یہ کچرا اٹھایا جائے گا, میں ایک بات بتاؤں, تو یہ کچرا کہیں میں آپ کو لٹرلی دکھاؤں گا علاقے. I'll make this video in a few days, I'll show that. وہاں پر کچرا کنڈیاں پڑی ہوں گی, لیکن لوگ کچرا کنڈی چھوڑ کے, کیونکہ ظاہر سے تھوڑا سا پریسائز نشانہ چاہیے ہوتا ہے نا کچرا کنڈی میں ڈالنے کا, تو کچرا کنڈی خالی ہو گئی, اس کے اطراف میں پورا جو ہے وہ آپ کو کچرا دکھائی دے گا. لوگوں کے مزاج کی بات کریں تو خطرناک ٹریفک نیچے سے گزر رہا ہے, سر پہ تھوڑے سے فاصلے پہ پیڈسٹرین برج ہے,
اس پہ جائیں گے نہیں لوگ, وہ روڈ کراس کریں گے اور اپنی زندگی ختم. تو یہ دس از ہمارا. بہرحال اب ہم ادھر ادھر سے گھوم کے پھر واپس آ گئے. اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے بیکاز آف دس. یہ نالوں کی جو صورتحال ہے, طرح طرح کے ریپرز کچرے سے بھرے ہوئے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو افضل پرویز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. جی, تو افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں, تو ان سے جان لیتے ہیں کہ بھائی جان کیا لگ رہا ہے. اچھا افضل, ذرا یہ بتائیں کہ کچرے صاف ہو جاتے ہیں بارشوں سے پہلے, اور پہلے سے ہی پتا ہے کہ اب کتنی بارش ہونی ہے, تو کیوں نہیں صفائی ہوئی ہے؟ جی بالکل, سمندری طوفان کے پیش نظر شہر میں شہری اداروں کی جانب سے جو ہے ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. شہر کے چھوٹے بڑے برساتی نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے. سندھ حکومت کی جانب سے یہ ریڈ الرٹ جاری کیا گیا, لیکن ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ کی جانب سے جو اقدامات کیے جانے تھے وہ اب تک ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیے. میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں ضلع وسطی کا علاقہ ہے نارتھ ناظم آباد, جہاں چھوٹے برساتی نالوں کی صفائی کو ابھی تک یقینی نہیں بنایا گیا. برساتی نالا جو کچرے سے بھرا نظر آتا ہے. ضلع سینٹرل کی ایڈمنسٹریٹر انتظامیہ کی جانب سے جو 450 برساتی نالے ہیں ان کی صفائی کو ابھی تک جو ہے یقینی نہیں بنایا گیا. سندھ حکومت کی جانب سے جو شہری اداروں کو فوری طور پر ایمرجنسی کے طور پر جو عملہ جو ہے گراؤنڈ پہ نظر آنا تھا, نہ تو عملہ نظر آیا اور نہ ہی چھوٹے نالوں کی صفائی ہمیں کہیں دکھائی دی. جی تو بتا دیا جی افضل نے کہ کیا صورتحال ہے, جو ہم بتا رہے تھے ایز اٹ از ایکسپیکٹڈ یہی تھا. اب ذرا بات کر لیتے ہیں, آپ کو ہم ریلیونٹ پرسنالٹی کے تھرو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ طوفان اس وقت کہاں ہے, اس کی شدت کیا ہے. وائپر جوائے کی تازہ ترین صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر سائیکلون وارننگ سینٹر زبیر صدیقی صاحب. زبیر صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا بتائیے گا ابھی تک یہ طوفان کہاں پہنچا ہے, پاکستان کی ساحلی پٹی سے کتنا دور ہے اور اس کی شدت کیا ہے؟ ابھی یہ سائیکلون کراچی کے جنوب میں تقریباً 340 کلومیٹر دور ہے, آج صبح سے تقریباً 8-9 بجے تک. اور اس وقت وہاں پر یہ کیٹیگری 3 میں ویری سیویئر سائیکلونک اسٹارم کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں. اور سائیکلون کے اندر جو ہواؤں کی رفتار ہے وہ تقریباً 150 سے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار ہے. اور جیسا کہ ہم نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ سائیکلون اپنا رخ تھوڑا سا ٹرن کرے گا ٹوورڈ نارتھ ایسٹ انڈین گجرات کی جانب. تو پچھلے 6 گھنٹوں میں ایگزیکٹلی ہماری فور کاسٹ کے مطابق اس نے ٹرن لیا ہے. اچھا, اور اب یہ کراچی کی جانب نہیں ہے. پہلے اس کا رخ اس پہ نارتھ کی طرف تھا ٹوورڈ کراچی. ناؤ اٹس آلریڈی ٹرن, اور یہ فردر ابھی ٹرن لے گا. اور ہمیں مطلب ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کل تقریباً دوپہر یا شام طرف یہ انڈین گجرات کے ساحل جیسے ہمارے پاکستانی بارڈر کے قریب ہے وہاں کہیں یہ لینڈ فال کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. زبیر صاحب اب ذرا یہ فرمائیے گا, بیسکلی آئی ایم مور کیوریس اباؤٹ دس سائیکلون وارننگ سینٹر. یہ اس کا قیام کیا یہ ابھی حال ہی میں ایمرجنسی بنیادوں پر عمل میں آیا ہے, اور دوسرا اس سینٹر میں آپ کے علاوہ اور کون کون کے محکمے ہیں جن کے ساتھ آپ لوگ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے سائیکلون وارننگ سینٹر یہ 2007 میں اسٹیبلش ہوا تھا پی ایم ڈی, اور اس کا سینٹر کراچی میں ہے. اور یہ راؤنڈ دا کلاک آپریشنل کام کرتا ہے. ہمارا جو نارمل ایک ڈیلی فور کاسٹنگ آفس جو ہے آپریشنل, اس کے ساتھ ہی لنک ہے یہ. اور اس سلسلے میں آپ نے جیسے پوچھا کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہم کرتے ہیں, تو ایک تو یہ کہ تمام جو ہمارا پی ایم ڈی کا نارمل نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کے 150 آبزرویٹریز میں, اس کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے. اور خاص طور پہ جو سندھ اور بلوچستان کے کوسٹل ایریاز ہیں, یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہر 2 گھنٹے بعد ریسیو ہوتا ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ جو بھی ہماری پروڈکٹس ہیں سائیکلون سے ریلیٹڈ وہ ہم آگے سے شیئر بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ریلیونٹ, گورنر, چیف منسٹر یا کمشنر, ڈپٹی کمشنر, این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے اور دیگر, ان تمام کو دن میں کئی مرتبہ اپڈیٹ کیا جائے. اچھا ایک اور چیز ہے زبیر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم تو یہاں پر مختلف ویب سائٹس آپ کو پتا ہے کہ اب تو ریئل ٹائم سینیریوز میں آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یو گائز آر دا ایکسپرٹس اور آپ سمجھ اس کو بہتر انداز میں سکتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس اپنی کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ یا حکومت پاکستان نے کبھی اس سلسلے میں کوئی انویسٹ کیا ہے کہ ہم خود بھی پتہ چلا سکیں یا دیکھ سکیں, یا انٹرنیشنل ویب سائٹس یا اداروں کی خدمات ہی حاصل کی جا رہی ہوتی ہیں یا مدد حاصل کی جا رہی ہوتی ہے اس سلسلے میں؟ جتنی فور کاسٹ ہوتی ہے, ڈیلی فور کاسٹ یا سائیکلون وارننگ یا تمام اکوپمنٹ سے لے کے ڈیٹا اور اس کی جو کمپیوٹر ماڈلس ہمارے اپنے ڈیولپڈ ہیں پی ایم ڈی کے, سائیکلون کے ٹریک کو جو ہم مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے اپنے
دیکھیے شاید آپ کو ہمارا علم نہیں ہے، ہم پی ایم ڈی کا ہمارا ہر 3 گھنٹے بعد ڈیٹا سلیکٹ ہوتا ہے، ان ڈیٹا کی بیس پہ ویدر چارٹ پلاٹ کیے جاتے ہیں مینولی بھی اور کمپیوٹر ماڈلس کے ذریعے بھی. یہ ڈفرینٹ چارٹ ہوتے ہیں سرفیس گراؤنڈ لیول سے لے کر اپر ایٹماسفیئر لیول تقریباً 50,000 فٹ تک کی بلندی تک. اور یہ جو اپر ایئر کا ڈیٹا ہے وہ پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے، ہمارا انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے. ہمارا ہم تمام ایئر لائنس کو ایویشن اپر ایئر کا ڈیٹا. اور یہ آپ نے سائیکلون کا پوچھا تو یہ میں جیسے بتا رہا تھا کہ یہ آف کورس ہمارا اپنی تمام ویدر چارٹ اور اس ڈیٹا کو ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ جو انٹرنیشنل آپ نے نام دیے جو دیگر ان پہ بھی ہم ڈیفینیٹلی مدد لیتے ہیں، ان کا استعمال کرتے ہیں، وہ ہمارے ایک طرح سے ہیلپنگ ٹول کے طور پہ ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبیر صاحب ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، اور ظاہر ہے اس وقت ہی از دا موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹی. اور یہ ہمیں تمام طرح صورتحال. اور آپ یہ دیکھیں ہمیں معلومات ہوئی کہ وہ 2007 سے یہ محکمہ اسٹیبلشڈ ہے اور راؤنڈ دا کلاک کام بھی کرتے ہیں. اور پہلے تو نارملی ہم سردار سرفراز صاحب سے یہ محکمہ موسمیات کے کیونکہ کبھی سائیکلون جیسی صورتحال اس طرح بنی نہیں نا، تو ہمارا کبھی اس طرح سے انٹریکشن نہیں رہا ہے. اچھا جی، اب اس کے اثرات ہم بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب جب تمام تر جو نقل و حرکت ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس کو روک دیا جائے. جو ماہی گیر ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کوسٹ لائن کے قریب موجود مچھیروں کو مینگرووز کے جنگلات کی جانب جانے کی ہدایت کر دی گئی ہے. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے بھی پیٹرولنگ میں اضافہ کر دیا ہے. تو علی حسن اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. گہرے سمندر میں طغیانی ماہی گیروں کی نقل و حرکت ممنوع قرار دے دی گئی. کراچی چینل میں بھی سمندری موجوں نے تیور بدلنا شروع کر دیے. اوپن چینل میں جانے کی اجازت نہیں. آس پاس کے جزائر میں جانے کے لیے مسافر کشتیوں کو اہم ہدایت جاری کر دی گئی. پاکستان میں نہ جائیں. پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی نے پیٹرولنگ بڑھاتے ہوئے سخت اقدامات شروع کر دیے. جو کوسٹ لائن کے قریب موجود ہیں ان ماہی گیروں کا رخ مینگروو کے جنگلات کی جانب کر دیا گیا. لانگ روٹ پہ جو بوٹس گئی ہوئی ہیں انہیں واپس آنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے لیے خطرہ لاحق ہے اور انہیں ایسے مقامات پر جو ہے بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ قدرتی طور پر جو ہے مینگروو کے جنگلات پائے جاتے ہیں. کیونکہ مینگروو کے جنگلات جو ہیں وہ اینٹی سائیکلون کے ساتھ ساتھ بریک واٹر بھی ثابت ہوتے ہیں. ماہی گیروں کی کئی کشتیاں فشری پر لنگر انداز ہیں. سمندری طوفان کے اثرات شہر قائد میں ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. ماہی گیروں کے لیے یہی ہدایت جاری کی جا رہی ہے کہ برائے کرم گہرے سمندر میں نہ جائیں، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے وہ خطرے سے کم نہیں. کیمرہ مین دشان مرغوب کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز، کراچی. اچھا جی، اب یہ ہے سلسلہ کہ یہ سمندری طوفان ظاہر ہے کہ پاکستان کی طرف رواں دواں ہے، اور پاکستان میں اور بھی کئی علاقے، صرف کراچی نہیں آتا. کیٹی بندر کی ہم بات کرتے ہیں، بدین کی بات کرتے ہیں، ٹھٹا کی بات کرتے ہیں. وہاں پر جو ساحلی بستیاں ہیں، کچی بستیاں ہیں، وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں. تو دس از آل ویری کنسرننگ. نقل مکانی جاری ہے وہاں سے، اور زند حکومت بھی اس پہ کام کر رہی ہے. لیکن نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ کچی آبادیاں ظاہر ہیں، تو کیا نقصانات ہیں؟ کس حد تک متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ کون سے علاقے زیر آب آ سکتے ہیں؟ اس سے متعلق بھی ہم نے ایک رپورٹ. صورتحال ہے اور پروازیں بھی، ان کا اسکیڈول بھی بڑا متاثر ہوا ہے. اس سے ریلیٹڈ اور بھی جڑی خبریں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی، یہاں پر آپ کو آگاہ کریں کہ مختلف مکاتب فکر اور دینی مدارس کے علماء کرام نے جناح ہاؤس، لاہور والے جناح ہاؤس کا دورہ کیا اور سانحہ 9 مئی کی بھرپور مذمت کی. علماء نے ملک و قوم کی خاطر جان کی قربانی دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ پاکستان اور فوج لازم اور ملزوم ہیں. فوج کا دشمن ملک کا دشمن ہے. جنہوں نے یہ گستاخی اور بےہودگی کی ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. میرا اور میرے خاندان کا، میرے اداروں کا اور میرے وابستگان کا اس ملک کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ ایک دیرینہ محبت کا تعلق اور رشتہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور فوج لازم و ملزوم ہے. وہ لوگ جنہوں نے یہ گستاخی کی، یہ بےہودگی کی، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تباہی ہے، بربادی ہے. یہ سارے مناظر دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس بےہودہ حرکت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور جیسا کہ آپ نے یہ دیکھا، اب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو نامور کرکٹرز ہیں
وہ بھی یہاں پر پہنچے، جناح ہاؤس پہنچے اور یہاں پر انہوں نے پہنچ کر دورہ کیا اور سانحہ 9 مئی کے واقعے کی بھرپور مذمت کی ہے۔ کرکٹرز کی جانب سے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، عوام کے نام پیغام پیش کیا گیا۔ کرکٹرز نے ملک و قوم کی خاطر جانیں قربان کرنے والے شہداء کو بھرپور الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہنا تھا ان کا کہ شرپسند عناصر فوج کے دشمن ملک کے دشمن ہیں۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو بے نقاب کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تمام محب وطن پاکستانی اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے جن شہداء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان سے پیار کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ شہداء کے خون کا ہم سب پر قرض ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اپنی نفرتوں کی دیواروں کو پاکستان کی ترقی کے لیے گرا دیں اور وطن عزیز کے شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں ان کے تقدس اور حرمت کو کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دیں۔ پاکستان زندہ باد۔ میں اور میری فیملی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا خدا را ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا کام دوبارہ مت کریں، کیونکہ پاک آرمی کی وجہ سے، ہمارے سیکورٹی ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں آزادی سے گھومتے ہیں۔ پاک فوج ہمارے لیے بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے دور کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانے دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اچھا جی، تو 9 مئی کے واقعات کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے بیانیے پر پبلک سروے میں شہریوں نے افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی قابل مذمت قرار دی ہے۔ سروے میں شہریوں نے رائے دی کہ جو بھی معاملات ہیں ملک کے اندر طے کریں۔ انٹرویو میں کہا جا رہا ہے میری مدد کرو، کسی سیاسی اور غیر سیاسی شخص نے ملک کو ایسے بدنام نہیں کیا، غیر ملکی سطح پر ملک کی منفی تصویر نہیں دکھانی چاہیے۔ ایسا بیانیہ عالمی میڈیا پر جگ ہزائی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا جی، یہ ہوتا ہے ایک عدد فون اور اس کی سب کو ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری اب لائک ایک طریقے سے ایکسٹینشن بن گیا ہماری لائف میں، فزیکل ایکسٹینشن میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ آپ اس کے اٹھتے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں، سونے سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ اسے گھر میں بھول جائیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ موبائل گھر میں بھول جائیں تو کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہماری زندگی ختم ہو گئی۔ اور سوچیں جو شوہر حضرات گھر پہ بھول جائیں اور پاسورڈ نہ لگا ہو یا بیوی کو پاسورڈ پتا ہو، پھر آپ کو گھر آنے میں دقت ہوگی۔ تو بہرحال پہلے فون اس طرح کے نہیں ہوتے تھے، وہ پھر ایس ایم ایس کرنے کے لیے، فون کالز کرنے کے لیے، یا اس کے اندر اکا دکا جو گیمز ہوتے تھے وہ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ موبائل فون سے بہت سے کام کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ بینکنگ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ دنیا سے کنیکٹ رہ سکتے ہیں۔ اور اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی برانڈڈ کمپنیز ہیں، جو بڑی ہائی فائی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے موبائل فونز کی مالیت جو ہے وہ ایسی ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے اور لوگوں کے دسترس سے دور ہو چکے ہیں۔ واقعتاً جیب کٹ کے آ جائے گی، آپ کا پورا بریف کیس چلا جائے گا پیسوں کا۔ تو ایسے میں ایسی موبائل کمپنیز کی ضرورت ہے جو کہ ایسے معیاری اور سستے موبائل فونز مارکیٹ کریں جو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد اس کو افورڈ کر سکیں، اور تمام تر ٹیکنالوجی اس میں ہو، تمام تر وہ ایپس جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکیں، یوزر فرینڈلی ہو اور تمام تر جو ریکوائرمنٹس ہیں اسی حساب سے ہو۔ تو اسی حوالے سے جی آج ہم نے دعوت دی ڈپلوائے گروپ آف کمپنیز پاکستان میں مستقبل کی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جی اسی پر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین ڈپلوائے گروپ آف کمپنیز آصف خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ پہلے تو یہ بتائیے جی پاکستانیوں کے لیے کیا ایسا ہے اس میں جو ہم انٹرنیشنلی موبائلز میں دیکھتے ہیں اس کو سملر میچ کرے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے؟ دیکھیں بیسیکلی اینی کسٹمر ریگارڈلیس کہ وہ پاکستان میں یا کہیں پر بھی ہے، اس کی جو مین پرائرٹی ہوتی ہے ان اینی پروڈکٹ از دا کوالٹی اینڈ کاسٹ۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ایک معیاری پروڈکٹ ایک افورڈیبل پرائس میں فیئرلی پرائسڈ پروڈکٹ اپنے کنزیومر کو پہنچا سکیں۔ جیسا کہ پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں ڈیو ٹو دا ویلیو ڈپریسیشن آف روپی موبائل فون ڈیوائسز کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی، اور ایک اچھی ڈیوائس جو کہ دکھنے میں بھی اچھی ہو اور اسپیکس وائز بھی وہ اس کے اسپیکس بہتر ہوں وہ لاکھوں روپے میں چلی گئی، 5-6 لاکھ سے اوپر کے دام۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم عوام کو یا اپنے صارفین کو جن کی دسترس سے موبائل ڈیوائسز باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ اب ایک ضرورت ہے، وداؤٹ اے موبائل فون یو کین ناٹ ایون امیجن کہ آپ دن کیسے گزاریں گے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے صارفین کو ایسی مصنوعات دے سکیں جو فیئرلی پرائسڈ ہو، کم قیمت پر ہوں، اور
اس کا لک بھی پریمیم لک ہو, اور اسی سلسلے میں میٹرز کہ کوالٹی پہ اتنا کمپرومائز نہ ہو. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ویسے ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ڈپریسیشن ہوئی ہے اس کے تو اثرات ہیں, روپے ڈپریشیٹ ہوا تو اس کی وجہ سے ہماری قوت خرید کم ہو گئی اور ڈالر میں اس کی پرائس بڑھ گئی, لیکن اس سے ہٹ کے بھی قیمتیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً اتنی ہونی چاہیے, اتنے جو جس طرح سے فونز کی ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا اس طرح سے اس کوالٹی کو میچ کرنا؟ دیکھیں بہت بڑا چیلنج تھا, لیکن ہمارے پاس جو چیلنجز کی نوعیت ہے وہ اس سے ذرا ہٹ کے بڑھ کے میں یہ کہوں گا. ہمارے پاس دو قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو جو آپ نے ذکر کیا جو اکنامک چیلنج ہے وہ تو اکراس دا بورڈ ایوری بڈی از فیسنگ دیٹ ان دا کنٹری اینڈ ایوری انڈسٹری از ایکچولی فیسنگ دیٹ. ہمیں جو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ ہے کانسیپچول چیلنج. بائی کانسیپچول چیلنج آئی مین جو ڈیسیجن میکرز ہیں ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں اس میں ایک کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آیا موبائل فون از اے لگژری اور اٹ از اے نیسیسٹی, جو کہ ہونی نہیں چاہیے, بیکاز ایوری بڈی نوز فیئر اینڈ اسکوائر کہ موبائل فون از ایکچولی اے نیسیسٹی. تو پرابلم یہ آتی ہے ہمیں بینگ انویسٹرز اور بینگ مینوفیکچررز کہ جو ڈیسیجن میکرز ہیں, پالیسی میکرز ہیں, دے ہیو اے رانگ انٹرپریٹیشن آف دا سیگمنٹ, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی انڈیو ٹیکسز بھی لگا دی جاتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو ٹیکسز. میرا جو پوائنٹ ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو موبائل انڈسٹری ہے, دس انڈسٹری ہیز دا پوٹینشیل ٹو پٹ یو آن دا ہورائزن آف ایکسپورٹرز. آپ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں, دیکھیں سب سے بہتر اگزامپل ہوتی ہے اپنے گلی محلے میں, دیکھ لیں آپ کے ارد گرد کے 4 گھر میں جو لوگوں کی جو صورتحال ہے زندگی کی, آپ کی بھی رفلی وہی ایوریج ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کی ریئلائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں, میں نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ آپ اگر ان کو دیکھیں انہیں یہ ریئلائزیشن کچھ سال پہلے ہی ہو گئی تھی, اور وہاں پہ ایسی پالیسیز امپلیمنٹ کی گئی ہیں کہ اب دے آر امنگ دی ایکسپورٹرز آف دیز ڈیوائسز. Yes, true. اینڈ اٹس اے ویری سمپل تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ بائی ڈوئنگ سو آپ اپنے ملک میں تو روزگار کے مواقع فراہم کریں گے جو کہ ہوگا, لیکن آپ ایکچولی جو آپ کا امپورٹ ڈالر بل ہے اس کو بھی ریڈیوس کر سکیں گے, اور ان فیکٹ آپ یو کین برنگ ان ڈالرز. نہیں, اور آپ کی جو ویسے آپ کی جو ریمیٹنسز کی وجہ سے ہی آپ کی اکانومی کو تھوڑا سا بوسٹ ملتا ہے, تو ایکسپورٹس کی وجہ سے. اچھا مجھے ٹیل اس مور اباؤٹ دس فون آف یورز, کے بارے میں ذرا بتائیے گا کیا کیا فیچرز ہیں. ایک تو دکھا بھی دیں اگر. ہاں شور. آئی گاٹ ایکچولی میں اس بات پہ کافی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنی پروڈکٹ خود یوز کرتا ہوں. تو یہ دس اسپیکس ویل آف اٹس quality. Basically this is our flagship product. It's a 6+128 memory, جو کہ بہت ہی ایک شاندار میموری کنفیگریشن ہے. 6 ROM ہوگی جی, اور پھر 128 جی. It has got 50 megapixel back camera, which is AI enabled, کہ آپ it's artificial intelligence enabled, جس میں وہ سارے موڈز ہوتے ہیں کہ اگر آپ رات میں ہیں, ڈارکنیس ہے, کھانا, جو آٹو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے امیج کی. It's a 16 megapixel front camera. Battery is 5000 mAh with fast charge. ہماری اپنی ٹیکنالوجی میں we have developed our own technology. It's called Sonic Charge. تو آپ کا فون 20-25 minutes میں fully charge ہو جاتا ہے, and one charge is capable to keep you going for the entire day. So that depends whether you are if you مطلب run the I'm video talking about an average user جو کہ کچھ 1-8 گھنٹہ ویڈیوز نیوز بھی دیکھ لیتا ہے. کتنی mAh کی بیٹری ہے اس کی؟ 5000 mAh. Oh, this is good. And the best feature is, دیکھیں اس فون کا جو سب سے بیسٹ فیچر ہے that is Omni Glass body. آپ کسی بھی امپورٹڈ فون میں اگر یہ سیم لک, اس پریمیم لک فون اگر آپ یہ لینا چاہیں گے تو آپ کو یہ کئی لاکھ روپے میں پروڈکٹ ملے گی, جبکہ ہم نے اس کو بہت ہی ایگریسولی پرائس رکھا ہوا ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو صارفین ہیں ان کو یہ چیز فیل کرائی جائے کہ اٹس ناٹ, پہلے ہوتا تھا نا لوگوں کی ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی تھی کہ کوئی اچھی چیز پاکستان میں بن نہیں سکتی. تو وی آر ایٹ پار ود اینی انٹرنیشنل برانڈ. اچھا, کوالٹی وائز. اچھا سوری ٹو کٹ یو, بٹ ہمارے یہاں بڑا امپورٹنٹ اب ہو گیا ہے کہ مارکیٹنگ از ویری امپورٹنٹ. اب جہاں پر اتنے انٹرنیشنلی یا بڑے بڑے برانڈس کے فون ہیں, لوگوں کا پہلے ان کی طرف نظر جاتا ہے, وہ سرچ بھی کرتے ہیں تو پہلے ان کے نام سے سرچ کرتے ہیں. تو ایسے میں اپنے برانڈ کو ان کے مقابل کھڑا کرنا اور اپنی اسپیس بنانا یہ مشکل ہے, چیلنجنگ ہے, کس طرح؟ دیکھیں چیلنجز ایکچولی چیلنجز گیو رائز ٹو اپرچونیٹیز. تو آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ بالکل چیلنجنگ ہے, لیکن being the local brand, we are the only local smartphone brand, which means we understand our market and our customer way better than an international brand. جو international brands ہوتے ہیں ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی diversified
جیوگرافک سیگمنٹس پر ہوتا ہے, ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ ریجنز میں وہ آپریٹ کرتے ہیں, تو ان کی پالیسیز اور ان کے جو مارکیٹنگ گیمکس اور ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب اگر آپ اسپارکس یوزر ہیں اور آپ کے فون میں کوئی ایشو آتا ہے, سو وٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو انیبلڈ یو آفٹر سیل سروس ان سچ اے وے کہ آپ ایک UN نمبر پہ کال کریں, ہمارا رائڈر آپ کے پاس آ کے فون پک کرے گا آپ سے, اینڈ وی ہیو اے گارنٹی دیٹ ود ان 48 آورز آپ کو آپ کی ڈیوائس ریپیئر ہو کے آپ کے گھر پہ ملے گی. سو دس از دی ایج وی ہیو آن انٹرنیشنل. دس میٹرز. اگر آپ کی لوکل برانڈ ہے تو آپ کو پھر کسٹمر سروس بھی ایزیلی مل سکتی ہے. تھینک یو سو مچ آصف خان صاحب فار بینگ ود اس. اٹس اے پلیزر. اور آئی ایم شیور کہ ایسے مزید بھی سامنے آئیں گے جو کہ پاکستان میں پروڈکٹس بنائیں گے اور ان کو پاکستانی عوام خریدیں گے بھی. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 1 گھنٹہ ہمارا گزر چکا ہے. 9 بجے سے 10 بجے تک کا سفر ہوا تمام. 10 بجے سے ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں. بیچ میں آپ نے ہیڈ لائن سن لی ہوگی اور آپ باخبر ہو چکیں گے کچھ حد تک. باقی ہم آپ کو باخبر رکھیں گے. ہم ہیں نا. تو باقی یہ ہے کہ اور کیا چل رہا ہے سر؟ اوہو, ویدر کی تو بات ہو ہی گئی صبح سویرے. اب ناشتے کی کچھ بات کر لیتے ہیں. آج میں نے ناشتہ نہیں کیا بھائی. آج ناشتہ. اچھا, ایک چیز میں نے دیکھی ہے, اس ویدر میں کھانے کا دل نہیں کر رہا. ہاں, سمجھ نہیں آ رہا ایسا کیا کھایا جائے, کیونکہ گرمی اتنی ہے اور لائٹ لوگوں کے گھر میں بہت جاری ہے, تو لوگوں کو یہ بڑے مسائل کا سامنا ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ تو اب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ایک ٹائم مقرر کر دیا ہے حکومت نے کہ اس ٹائم پہ گیس چلی جانی ہے. وہ گیس پھر آئے گی صبح 6 بجے. سو یہ آپ کی زندگی کا حصہ. بھول جائیں وہ ٹائم جب 24 گھنٹے آپ کے گھر میں گیس اویلیبل ہوتی تھی. ہاں, بل جو ہے وہ آپ کا پورا. اچھا, لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ کیا؟ پاکستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کا موسم ملتا ہے. ٹھیک ہے, سردی ملے گی, گرمی ملے گی, بہار ملے گی, خزاں ملے گی. اور خاص طور پر یہاں پر اگر ہم کراچی شہر قائد میں ہم بات کریں گرمی کی, ابھی تو یہ طوفان کی وجہ سے موسم تھوڑا سا انپریڈکٹیبل ہوا ہے, ورنہ ابھی گرمی تھی پچھلے دنوں. لیکن پنجاب میں ابھی دیکھ لیں جون کے مہینے میں ٹھنڈ تھی, وہاں پر لوگ لحاف لے رہے ہیں, بلینکٹس لے رہے ہیں, وہاں پر طرح طرح کے ناشتے ٹرائی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں. تو بہرحال تو خیر, آپ نے موسم کی بات کی, اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان کی خوبصورتی کی بھی بات ہوتی ہے, پنجاب سائڈ کی بھی بات ہوتی ہے, ناردرن ایریاز کی بھی بات ہوتی ہے. آج ہم بات کرنا چاہیں گے بلوچستان کی. پچھلے دنوں میرا اشفاق بلوچستان جانا ہوا کوئٹہ, میں نے جب آپ کو کہا تھا اور وہاں پر میں نے دیکھا, کیونکہ دیٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس, تو مجھے وہاں پہ اچھا لگا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر روڈز وغیرہ ہیں, اور لیکن وہاں گرمی اسی طرح کی گرمی تھی, اسی طرح. ہاں, مگر لیس پولیوٹیڈ. اور وہاں پر جو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی جو ہمارے لیے ایک انکشاف تھا, کیونکہ ہم اس کو ٹی وی کے تھرو دیکھتے ہیں, خبروں کے تھرو دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسی جگہوں کا نام آتے ہی آپ کو لگتا ہے او ہو امن و امان کا مسئلہ, یہ ایشو وہ ایشو. جیسے بہت سارے لوگوں کو کراچی کے بارے میں لگتا ہے کہ جیسے ہر ایک گلی نکڑ پہ یہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے اور لوگ لٹ رہے ہیں, ایک امپریشن ہوتا ہے. بہرحال یہاں تو خیر ایسا ہے, لیکن وہاں پہ ہم نہیں دیکھا. اور مزے کی بات اشفاق, وہاں پہ بڑے آرام سے آپ موبائل فون یوز کریں, آپ کو ڈر ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کے موبائل چھین کے لے جائے. کم از کم موبائل فون چھین کے نہیں جاتے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ہماری بات سن لیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں بلوچستان کیوں امپورٹنٹ. بلوچستان اس لیے امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میری بہنوں, اور جو باقی ہمیں سن رہے ہیں, کہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی جگہ ہے, آبادی کے لحاظ سے, اسمبلی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا. گیس کے وہاں پر ذخائر ہیں. اچھا, آپ یہ دیکھ لیں کہ 19.3 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر ہیں, 300 ملین بیرل آف شور اینڈ آن شور وہاں پر تیل کے ذخائر ہیں, ریکارڈک وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ معدنیات سے مالا مال ہے. پھر اسٹریٹجک لوکیشن آپ اس کی دیکھ لیں ایسی ہے, گوادر پورٹ کی دیکھ لیں کہ اوپن سی پورٹ ہے, اور یہ چابہار پورٹ سے زیادہ, یعنی کہ چابہار پورٹ ایران کی پورٹ ہے, اس سے زیادہ آپ کے لیے ویلڈ ہے, اس سے زیادہ مفید ہے, اور ویسٹرن کمیونٹی کے لیے بھی اسی لیے اس کے نظریں. اور یہاں پر دشمن بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ انفلٹریٹ کریں اس علاقے میں, اور یہاں پر اپنا پنجے گاڑیں. اور اسی وجہ سے ہماری ایجنسیز اور ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہمارے بہادر جوان اس چیز کو ناکام بناتے ہیں. اور بیشتر موقعوں پر ہم آپ کے سامنے ایسی سٹوریز بھی لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے جو دشمن ملک ہیں ان کی جانب سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, وہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے نیٹ ورک چلایا جا رہا ہے, جس کا مختلف مواقع پہ ابھی گلزار شمبے والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہمارے سامنے ہے. کلبھوشن یادو کے جو انکشافات ہیں وہ اس بات کا پروف ہے. تو جب میں کوئٹہ گئی
تو وہاں پر میری ایک بچے سے ملاقات ہوئی. اب آپ امیجن کریں, آپ سوچ سکتے ہیں جی ہی واز 13 ایئرز اولڈ. مطلب اب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اپنے نیٹ ورک میں, اپنے کیمپس میں بچوں کو بھی شامل کر رہے ہیں, ان کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. خواتین کا تو ہم نے سنا تھا, وہ نام سب کو یاد ہے, کس طریقے سے شاری بلوچ اور دیگر جو ہیں ان کو جی ہاں استعمال کیا گیا. تو اب بچوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی اتنے چھوٹے ذہن جن کو ابھی پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, جن کو کچھ نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان کو سراغ پر لانے کی کوشش کی. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ کیا سرنڈر کیا. اس کے سرنڈر کرنے کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ کس طریقے سے یہ تنظیمیں اب معصوم بچوں کو بھی اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں. وہ عمر جس عمر میں ہاتھوں میں قلم اور کتاب ہونی چاہیے, آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے, اس عمر میں ان کے ہاتھوں میں ہتھیار تھما دیے. اس بچے کے ساتھ کیا ہوا, کیسے یہ کلدن تنظیموں کے ہتھے چڑھا, وہاں اس نے کیا دیکھا اور ان کے چنگل سے نکلنے میں کیسے کامیاب ہوا, آئیے جانتے ہیں اسی کی زبانی. اتنی چھوٹی سی عمر ہے آپ کی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبدالرزاق. کیا عمر ہوگی آپ کی؟ منی عمر رسی 10 سال. گھر میں بہن بھائی ہیں, ابا کیا کرتے ہیں؟ منی پسا نام نور اللہ, منی پسا دوسور کرتا گوارو براسیزتے ہیں. ابا کا کیا پیشہ ہے, ابا کیا کام کرتے ہیں, اور گھر میں کیسے گزر بسر ہوتی ہے؟ منی پیس استائی کان آئی کمائی سے اس چلی تھے. عبدالرزاق آپ کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ میں 9. تعلیم کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ من پیس دل گوش وان گا نبو تھا, منا گوندو کے موتی کارا بڑھتے. گھر میں اور بہن بھائیوں نے تعلیم حاصل کی ہے؟ ان منی براس گورا نوان تھا, منی ایک براسی دوائی آئیں, منی آدھے کے براس ذمہ داری کا نگایا, منی آدھے کے براس گون پسے گوان کانگوستائی کار کرنا. اچھا عبدالرزاق مجھے یہ بتاؤ, آپ کلدم تنظیم میں کیسے شامل ہو گئے؟ من اولی سال ماہ منا سنگتے گپے سراب تو منا سنگتا کو بی ایل پہ کیمپا, من سنگت بی ایل پہ کیمپا. دوست آپ کو کیا کہتا تھا؟ سنگتا کو کہ ایف سی میں بلوچستان قبضہ کرنا گیا تھا, بلوچستان در مشید تباہ کرنا گئے, بلوچستان در سلورت مجھے بارڈر باندھ کرتا بلوچستان در کشے گئے. من پتا چارے واقعی سنگتے گپ ہمیں وڑا مانگوڑ پر بیل پہ کیمپا شد. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ایف سی نے آپ کے ساتھ, آپ کے خاندان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہو؟ منی گو آندانے کو ظلم و زیادتی نہ کرتا. من گنڈو کے ایف سی گاڑیاں دیستا, من ایف سی وردیاں دیستا, من کچھتا من نو ایف سی بھی. کیسے جب آپ نے نہیں دیکھا کچھ کہ ظلم و زیادتی اس طرح کی ہو رہی ہے تو پھر کیسے ان کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے ڈر نہیں لگا؟ میرا سنگتا گو کہ ایف سی میں دشمن ہے, میں بلوچستان قبضہ کرنا گئے, میں بلوچستان میں مجھے ملک کے برتا قبضہ کرنا گئے. گوڑا من چارے واقعی سنگتے گپا میں وڑا منگو بیل پہ کیمپ پشتو. اس کیمپ میں پہنچ کے کیا دیکھا, کیا سلوک ہوتا تھا؟ میں 4 سنگت تھا, مارا ایک سنگتی گپا نے سراغ بوتا, ماشتا ادھر بیل پہ کیمپ پہ تھا. مارا ہمیں سنگتا کے کمانڈر بہادری قصہ سنائیں تھا, وہاں پر وہ واقعی شیراز گوشی. گوڑا مار راگ اتنا سے 4 کلومیٹر دور کیمپ دور پاروں میں کوئے گرایا. مار راگ اتنا ماں ادھر شتا مجھے میں دپنکا والات میں چمو دستی بستا, میں موبائل زارے بورتا. گوڑا پر مارا میں موبائل زارے بورتا, میں چمو دستی بستا, مارا پیدل زورتی شو, مارا کوئے بنا نندارن تے مانے شابہ نو چون مادو واپ کبتو. اور عبدالرزاق وہاں پہ کبھی ایسا ہوا کہ کھانے پینے کو نہیں دیا ہو, کیا سلوک کرتے تھے, سونے نہیں دیتے تھے, ایسا کبھی انہوں نے کیا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے آتے 4 پا دے بستگا, مارا مجھے وارگا انچ نانے داتا گی, پر مارا لیرشی نے پیشہ پہ برگا مارے یکی گھومتا گوں. گوڑا پر 4 بعد میں 10 پا دے پاچ کرتا گا, کمانڈر رہتا, کمانڈر کتابیں گپ کرتا. آپ نے بتایا کلدم تنظیم کا کمانڈر خطاب کرتا تھا,
تو وہ اپنے خطاب میں کیا باتیں کرتا تھا, کیا بتاتا تھا آپ لوگوں کو؟ کمانڈر کو بلوچستان میں سرزمین پاکستان قبضہ کرتا, مارا نو بلوچستان واسطہ آزادی سے جنگ کرنے گئی, مارا گشتے شمار ٹریننگ دیا, مارا ایک ٹریننگ دا مارا مجھے گرنیٹے مجھے سوچ دے چاگر دے گے مجھے گشتی گوں جانتے مارا گشتی گوں مارا بامبے برائے نا گشتی گوں مارا تو پنگے پچکانا بند کرنا. تو آپ نے یا جو وہاں پہ اور لڑکے تھے انہوں نے کبھی اس کمانڈر سے سوال نہیں پوچھا کہ یہ آپ کیا ہمیں سکھا رہے ہو اور جو آپ ہمیں بتا رہے ہو ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے؟ مارا کمانڈر گوشت نہ کرتا, مارا ترس تھا. کیمپ میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی تو اس ٹریننگ میں کیا سکھاتے تھے؟ مارا ادھر نانے پچا کے سکھا تھا, نارشتے کرا دے سکھا تھا. مارا پتا ماں کمانڈر ہمیں عید سنگت عظمت کرتا, کمانڈر عظمت کرتا, چنو کرے اوڑا غلام اوڑا چکار کرتا. مارا ہمیں مجھے ٹریننگ جاتا, مارا پتہ 2 سے 1 گھنٹے تو پنگے پچکانے کو بند کرنے کے سکھا رہے تھے. ویسے کیمپ میں صبح شام روز مرہ کیا معمولات ہوتے تھے, کیا کرتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ؟ ماں سو سے مالا پات تھا, کمانڈر وابو تھا, ماں ناشتہ بلائن تھا, کمانڈر پات ماں کمانڈر ناشتہ داتا, کمانڈر پر ایپ سی بات جنگ بارت گپ سنائن تھا, گپ سنائن تھا گوڑا دیگا نوکیں سنگت تنظیم والا تھا, آئیں گوڑا پر کمانڈر کو ایپ سی گوڑا شتگاں جھڑکا داتا. تو آپ کو وہاں اس کیمپ میں احساس ہونے لگا تھا کہ جو بتا رہے ہیں کالعدم تنظیم والے یہ غلط بتا رہے ہیں؟ مانا لگی غلط کرنے گئے ہیں تنظیم والا. وہاں رہ کر کچھ اندازہ ہوا کہ ان کا خرچہ کہاں سے آتا ہے, کیسے خرچہ کرتے ہیں, پیسہ کہاں سے آتا ہے ان کے پاس؟ مانا چو معلوم نہیں. کمانڈر سیکورٹی بتا سیکورٹی کرتا دوری ملکاں سیکورٹی کرتا, میں زار راہ دیے پتا ایدگر انگیتا تنظیم والا انگیتا آدھگر پرماتا زار راہ داتا گوڑا ما پتا ہمیں لاتے روچہ بعد معاشتگاں نزدیکی الکا ما اودشتگاں مچی راشن ماشنان اندرہ برتا پولیتگاں پاس مسلان اندرہ برتا پتا مارا گشتے کہ یہ شہریں کارنہ کے شما کنے گئے. ما گشتا ہمیں تیراستہ میں اشاریں کارنے میں کرنے گئے, میں کمانڈر را گوشت نہ کرنا. کیا کیمپ میں آپ کے ساتھ کبھی برا سلوک ہوا؟ مری گما نہ بوتا, دیکھ دوئے گما بوتا, میں کمانڈر را گوشتا ہی غلط ہیں, کمانڈر رکھتا انہیں سزا داتا. کیمپ میں آپ نے اور بچوں کو بھی دیکھا جو آپ کے ہم عمر تھے؟ کتنے بچے ہوں گے اور وہاں پر؟ ہاں شاپ بوتا منی عمرے بوتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو کیوں لے کر جاتے ہیں وہاں؟ شان کے زورا ہیں, شان ذہنہ کنٹرول کرنا, شان ذہنہ بنائنا, شان دار مارے چنک فرمایا, شانی نام مانے گرادا پچا فرمایا, نارشتے گرادا کی فرمایا, شامی واسطہ زورن تھے. جو وہاں پہ جو لڑکے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی عمر کے اور بھی لڑکے ہیں, تو وہاں پر آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی امیر گھرانے کا بھی لڑکا آیا ہو؟ ندرہ غریب میں بے تعلیم ہے. کیمپ کمانڈر کا خاندان کہاں ہوتا تھا؟ کوئی اس کے خاندان سے آتا تھا, کوئی اس کے گھر سے آتا تھا؟ ان کمانڈر مردوں نبو تھا, ایک کمانڈر مردوں ڈیزل کاریے کنگایا اتی زندگی شہریں کو آسے نگایا. عبدالرزاق, اب اگر آپ یاد کریں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے کہ وہاں پر جو دہشت گرد تھے جو آپ سے بڑی عمر کے تھے ان کے بارے میں کوئی بات, کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو؟ ادھر دوست بوتگا ایک کیمپ پہ تا شنی چیر بگو شہریں جا گئی بوتا. وہاں پر اسلحہ بھی ہوتا تھا, کس قسم کا اسلحہ ہوتا تھا اور کتنا تھا؟ سیلا ٹوین تو پنگ بوتگا, یک راکٹی بوتا, ایلمجی بوتا, جی-3 بوتا, M16 بوتا, M4 بوتا, SMG بوتا, کلاش بوتا. اور یہ ہتھیار کون لاتا تھا, کہاں سے آتے تھے, اس کا اندازہ ہوا؟ منا چو معلوم نہیں. من کمانڈر کتا گشتگی یہ سیلا چا ڈنی ملک کائنتے شانی گران ہے قیمت. کیمپ میں آپ اتنے دن رہے, گھر والوں کی یاد آتی تھی؟ کبھی گھر والوں سے رابطہ ہوا فون کے ذریعے, کبھی کسی نے بات کرائی؟ منا کسا کا
mana ya tatta mukta gisa gap jani mana kusti tara gise gap pe jane ki zarurat nahi tila ashro gisa bade tara gise gap pe jane की जरूरत नहीं मैंने इश्ते किसी गप पे जाने का। अब्दुल रज़ाक, आप जख्मी हो गए थे, फिर आपने सरेंडर किया, क्या सोच के सरेंडर किया था? मना कैंप पे तो वशनबू मन एफसीए बेले जड़कबू मन टप्पी बुतो सरेंडर को। और जब आपने सरेंडर किया उसके बाद आपके साथ क्या सलूक हुआ? सरेंडर के बाद मैंने शमना इलाज को शमना गप चीना को नादाश मन इलाज को मना शंपा नांदा मशा नांदा पर मन किसे गो आलो वाले को पर मनी पैसे गो मुलाकात गो को गोले पर मन नुजा के तंजी वाला गला था। तो अब ये सब जो आप पे बीती है, इसके बाद अब्दुल रज़ाक क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? मंगस्ता मवानी मटारी पोजा रही मन मंगस्ता माकलू के इज़्मत कनी मां शर्फी भी पाकिस्तान शर्फी बलोचिस्तान शर्फी। अब्दुल रज़ाक, आपको मालूम है बीएलएफ का कमांडर खुद किधर है और उसके बच्चे कहाँ हैं? बीएलएफ कमांडर डंडी मुल्क आया आनिजाक डंडी मुल्क वान गए। खेलों का शौक है अब्दुल रज़ाक को? मन फुटबॉल है तुम्हारे पास? हाँ, मन क्रिकेट फुटबॉल हंसते हैं। अच्छा, पंजगुर की खजूरें बहुत मशहूर हैं, सो अब्दुल रज़ाक मुझे वो खजूरें तोहफे में भिजवाओगे? हाँ, मैं रादात कहीं आऊँ। इस मासूम बच्चे अब्दुल रज़ाक की ज़बानी आपने सुना कि कैसे मासूम बच्चों की जहन साजी की जा रही है और इन्हें दहशतगर्दी की तरफ राग़िब किया जा रहा है। दुआ है कि बलूचिस्तान भी अमन का गहवारा बने और यहाँ के बच्चे गन्स और कैंप्स को छोड़कर तालीम के मैदान में और खेल के मैदान में अपना और अपने मुल्क का नाम बनाएं। क्या जबरदस्त बात है। और सदफ, क्या जबरदस्त तरीके से आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया। आई ट्राइड माय बेस्ट, लेकिन मुझे वहाँ पे जाके अशफाक मेरे लिए बड़ा, जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरे जहन में था कोई दहशतगर्द कैंप से निकल के आया है, लेकिन इतना मासूम छोटा सा बच्चा, और वो जरा खौफ में भी था ना, वो जब वो मेमोरीज रिकॉल करता था, जब मैं उससे वैसे बात करती थी तो बड़ा खुश दिखाई देता था, वो फुटबॉल की बात करता था, अपने इलाके की, अपने घर की बातें करता था। और खुशाइन बात यह है कि अब वो जाहिर है कि वो कहता है कि मैं पाक फौज में जाऊंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा, और जाहिर है कि बड़े जो एक भयानक माहौल से निकल के वो यहाँ तक पहुंचा है, तो ये जुल्म की कहानी जो थी। इस जैसे और बच्चे भी हैं जो हमारे लिए तकलीफ दे इंकिशाफ था, वो ये कि ना सिर्फ ये कि और बच्चे भी हैं जिनको और जिनके साथ सलूक भी बुरा किया जाता है और उनको बाकायदा तैयार किया जा रहा है इन दहशतगर्दी के जो ये हमले किए जाते हैं इन दहशतगर्दों की जानिब से, उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार उल हसन साहब। तो उन दोनों से गुफ्तगू करते हैं। हारिस नवाज साहब, दिस इज आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं सदफ को अभी यही कमेंट कर रहा था कि कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कंडक्ट किया, लेकिन आप ये देखें कि उस बच्चे की आंखों में कितनी वीरानी थी जो उसके साथ पहले सलूक किया जाता रहा, और खुदा का शुक्र है कि वो इस भयानक माहौल से निकल के अब बेहतर हाथों में आ गया और अब मुल्क का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी काम करना चाहता है वो। देखें, मैं वैसे अपना सबसे पहले तो मुझे सदफ आपको ये तारीफ करनी चाहिए जिस अच्छे तरीके से पुरसकून माहौल में हमने उस बच्चे का इंटरव्यू ली, जिससे ही मस्ट हैव रीगेन लॉस्ट कॉन्फिडेंस। और फिर उसके बाद ये मैसेज मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के तमाम बच्चों को, उनकी फैमिलीज को, उनके पेरेंट्स को जाएगा, जो अब यकीन करेंगे कि उनके बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाते, गुमराह नहीं होते, ब्रेन वॉश नहीं होता, और वो अब इसको सुन के दे विल इंश्योर कि उनके बच्चे उनकी हिफाजत में रहते हैं, बिकॉज दे मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बलूच भाइयों को कितना ख्याल करते हैं, और उनकी फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने कितने काम किए हैं, कैडेट्स कॉलेज इतने ज़्यादा बनाए हैं और तालीमी अदारे बनाए हैं, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। साहब, इस बच्चे ने खुद बताया कि बाद में इसका इलाज भी किस तरीके से कराया गया, इसे कराची लाया गया, तो ये वो तमाम तर मराहिल थे, वरना तो वहाँ तो इसको ऐसे ही बेयारो मददगार छोड़ा हुआ था, बल्कि जुल्म और ज्यादती की जाती थी इन बच्चों के साथ, और की जा रही थी, जो ये पूरी डिटेल हमें बता रहा है। इसी वजह से इस बच्चे को ट्रीटमेंट किया गया कराची में भी, और एफसी के लोगों ने, ज़ाहिर के अंडर कमांड ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, तो इससे ये पता चलता है, उन बच्चों को रियलाइज होता है कि हमें कितना गुमराह किया जाता।
پاکستان کتنی خوبصورت جگہ ہے, بلوچستان کتنی خوبصورت جگہ ہے, اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ ایک مائل سٹون ہوگا آئندہ کے لیے. جو بچوں کو برین واش کیا جاتا ہے, جو پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, ان کے سمجھتے ہمارے بچے مسنگ ہے, ایکچولی وہ ان سائڈ پہ چلے گئے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ, اس کے لیے اب یہ بات ہے کہ اس کو ہم لے کے آگے چلنا ہے. اس سے جو بھی کوئی گمراہ ہوئے ہیں 1-2% ٹوٹل بلوچی ہیں جو کہ گمراہ ہوئے ہیں, اور وہ 2 خود ان کے لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے جمعہ خان مری نے کیسے لبریشن فرنٹ کو بنایا, کیسے اس کو پینیٹریٹ کیا. پھر ڈاکٹر علی نظر کو آپ نے دیکھا کہ اس کو کس طریقے سے MBBS ڈاکٹر بنایا گیا, پڑھے لکھے بچوں میں پینیٹریٹ کیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے وہ سندھی اور جو سندھی اور پنجابی پروفیسرز کو مرڈر کیا گیا تاکہ وہاں تعلیم نہ دے سکیں, اینڈ دے شوڈ ریمین ان ایجوکیٹڈ. کتنا ظلم اپنی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ اب اس انٹرویوز لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا کہ ایکچولی کتنا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہاسٹائل انٹیلیجنسیز ہیں وہ ایسے را مائنڈز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بالکل. اور بلوچستان کے بارے میں غلط بیسیکلی دس از دا کوسچن دیٹ وی وڈ لائک ٹو ریز, مطلب فردر. وقار صاحب آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کتنا چیلنجنگ ہے. اور وہ بچہ بھی از خود اپنی زبان سے بول رہا تھا کہ جب صدف نے ان سے سوال پوچھا کہ بھائی چھوٹے بچوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں, تو اس نے کہا کہ ان کی ذہن سازی آسان ہوتی ہے, کچے دماغ ہوتے ہیں, ان کو جو بھی فیڈ کیا جائے مستقل فیڈ کیا جائے. آئی وانٹ ٹو ایڈ ہیئر کہ وہ اپنے دوست کے بہکاوے میں گیا. جی. تو مطلب اتنا آسان تھا اس بچے کو بہکا دینا, لیکن جو اس نے وہاں پہ مناظر جو اس نے دیکھے وہ خود بتایا کہ وہ وہاں خوف کا شکار ہو گیا, دہشت کا شکار ہو گیا. تو وقار صاحب دس از سو الارمنگ. Brigadier Harris said, Sadaf, I want to commend yourself and ARY کہ آپ لوگ گئے وہاں پہ, اور میں خود بلوچستان میں 3-4 دفعہ سرو کیا ہے. ٹل دا ٹائم یو آر ناٹ دیئر آن گراؤنڈ, ایک پرسیپشن ہے جو یہاں پہ لیٹ سے پنجاب یا سندھ میں بیٹھ کے KP میں ہم بناتے ہیں, بٹ ادروائز دے آر ونڈرفل پیپل, بڑے باعزت لوگ ہیں, بڑے عزت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے آئی وڈ سے ملنسار لوگ ہیں. اور آپ نے آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو فیلٹ دی ہاسپٹیلٹی. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو ایشو جو ہے اس کا لیٹ سے انسرجنسی کہہ لیں یا سب نیشنلزم ہے, اس کو کیسے ایکسپلائٹ کیا جائے. اوور آل ڈیموگرافک دیکھیں تو تقریباً 21 ملین کی آبادی ہے, جس کے اندر پھر اگر قومیتیں دیکھیں دین یو ہیو لیٹ سے پشتونز ہیں, یو ہیو براہویز, بلوچ اینڈ دین مکرانیز ہے. تو آل ٹولڈ یہ آئی وڈ سے کہ بلوچ جو ڈیموگرافی ہے اباؤٹ 23-24%. اس کے اندر 3-4 جگہوں پہ صرف آپ کو یہ یورش ملے گی, لائک کچھ مری کے علاقے ہیں, کچھ ڈیرا بگٹی کے ہیں, اسی طرح ابھی جو ویسٹرن بلوچستان ہے پنجگور کا علاقہ جہاں آپ گئی تھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اٹس ناٹ آل اوور. دوسرا آ جاتا ہے کہ اسٹریٹجی کیسے چینج ہوئی. اگر آپ شروع میں دیکھیں تو جو بڑے لیٹ سے سردار تھے ان کو آگے کیا گیا, لائک برہمدہ بگٹی ہے یا ہربیار مری ہے, اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ڈاؤن ٹو لیٹ سے لوور مڈل کلاس میں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا گروپ تھا یا گزار امام شمبے, اور پھر ابھی ناؤ دے آر کمنگ ڈاؤن ٹو چلڈرن اینڈ ویمن, وچ از آئی تھنک ویری ویری الارمنگ. لیکن یہ فرسٹریشن بھی شو کرتی ہے کہ لیٹ سے اف دے آر یوزنگ چلڈرن اینڈ ویمن, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو بھی آرگنائزیشن اس میں ایک فرسٹریشن ہے, اور پھر یہ ایجنسیوں کے کہنے پہ یہ ہو رہا ہے. باقی اس کے اندر ڈیفینیٹلی جو پاکستان کا بلوچستان کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس میں ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے, پاورٹی کا ہے. سو اٹ مینس کہ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, یو ریکوائر اپرچونٹیز دینے. یہاں پر ایک بریکنگ نیوز بھی ہمارے پاس ہے, وقار صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے, کیونکہ یہاں پر بات بھی ہو رہی ہے مس انفارمیشن کی بھی, اور ایسی چیزوں کی بھی, ڈس انفارمیشن کی, پروپیگنڈا. اب آپ کو بتاتے ہیں جی, میجر ریٹائرڈ عادل راجہ لندن میں گرفتار. عادل راجہ کو پاکستانی اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی رخصانے پر گرفتار کیا گیا. عادل راجہ کو لندن میں بیٹھ کر نفرت انگیزی اور اشتعال پھیلانے پر گرفتار کیا گیا. عادل راجہ یوٹیوب پر پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر کرتا رہا ہے. تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح اپنی پوسٹ کے ذریعے, ٹویٹر پوسٹ کے ذریعے, اپنے وی لاگس کے ذریعے ایسی خبریں, اتنی آؤٹریجیس نیوز یہ سم ٹائمز شیئر کر رہے ہوتے ہیں جن پہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جی میرے یہ ذرائع ہیں, اور آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اندازہ ہے کہ جس عہدے پہ آپ فائز رہے یا جس طریقے سے, تو اس میں آپ کی ریچ اتنی نہیں ہوتی جس طریقے سے آپ اندر بیٹھ کے نہ جانے کہاں کی کہانیاں اور الف لیلائی داستانیں آپ شیئر کر رہے ہوتے تھے, اور یوٹیوب پہ اتنے لوگوں کے ذہن کو پراگندہ کرنے میں یہ صاحب ملوث تھے. تو اس پر حارث نواز صاحب, یہ آپ کے علم میں ہی ہوگا, اور یوٹیوب پہ جائیں اور یہاں پر ان صاحب کی جب آپ گفتگو سنیں تو آپ کو ایک الگ ہی کہانیاں پتہ چل رہی ہوتی تھی, اور آپ کو, مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس وقت بھی جو لوگ اس پہ بلیو کرتے تھے. تو واٹ آر یور تھاٹس؟
میں آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو نو کہ یہ آفیسر ہیز بین اریسٹڈ. جس طریقے سے اس نے سوشل میڈیا کو مس یوز کیا ہے اور ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے, اور 9 مئی کو جس طریقے سے یہ لائیو وہاں بول رہا تھا اور گائیڈ کر رہا تھا, جبکہ اس کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں تھی, سب انفارمیشن غلط دے رہا تھا, ظاہر ہے, لیکن یہ اس کانفیڈنس سے بات کر رہا تھا, اتنا وینم تھرو کر رہا تھا اور اتنا زیادہ کوشش کر رہا تھا کسی طریقے سے فوج اور عوام کے درمیان اور ینگ یوتھ کے درمیان میں ڈیوائڈ کر دے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آئی ایم سو ہیپی اینڈ آئی ایکسپیکٹ کہ ہی ول بی براٹ بیک ویری سون. اس کے بعد ہی ول بی ٹرائڈ انڈر ملٹری کوڈ پاکستانی ایکٹ اینڈ ہز پنشمنٹ شوڈ بی ایگزمپلری اینڈ اے ڈیٹرنٹ فار ادرز ناٹ ٹو ڈو. ناؤ جو لنڈن میں بیٹھ کے باقی لوگ وینم تھرو کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نو بڈی از آؤٹ آف دا ریچ آف پاکستان آرمی اینڈ پاکستان کی پریمری انٹیلیجنسی جو دنیا میں مشہور ہے. آئی تھنک اس کے لیے مجھے اپنے انٹیلیجنس اداروں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ ایسے آفیسر کو جو آرمی میں رہتا ہوا اور اس نے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, غلط پروپیگنڈا کیا ہے, دشمن کی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں کھیلا ہے اور شو ایسے کیا ہے کہ ہی از ویل کنیکٹڈ, ہی واز زیرو کنیکٹڈ. And now you will see what happened to him. The whole nation will know. And I feel کہ it should be speedy trial. جو سزا ملے وہ بھی بتایا جائے اور یہ ایک ایگزامپل ہو باقیوں کے لیے. اچھا بکار صاحب, آپ کو چاہوں گے آپ اس میں ایڈ کریں, بیکاز اس میں بہت سارے لیئرز ہیں, بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے جس ادارے کو سرو کیا, آپ وہیں کا نام لے کے کہ میرے پاس جو سورسز ہیں, میرے پاس جو ذرائع ہیں, تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیں کہ جی میں اوتھینٹک نیوز دیتا ہوں. لیکن کوئی بھی ایسی انفارمیشن سچ ثابت بھی نہیں ہوئی. پھر ہمارے سامنے وہ کیس بھی سامنے جو ایکٹریسز نے باقاعدہ ان کے اوپر کیس بھی کیا. تو بہت ساری ایسی مثالیں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی. کتنا ضروری ہے اس کو بروقت, کہتے ہیں نا, ٹو نپ ان دا بڈ, اس برائی کو ختم کرنا. آپ کے خیال میں اب یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا تمام تر صورتحال؟ جی ڈیفینیٹلی. عادل راجہ کا میرا کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے, بلکہ کچھ پروگرام میں سے بائی نیم میرے پہ بھی کیا تھا, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو پرسنل تھنگ. جی تو اس میں جو ہے عادل راجہ کا ایک اگر آپ لیول دیکھیں, ہر آفیسر کا ایک وہ ہوتا ہے, مطلب آل آفیسرز آر گڈ, لیکن ہی واز لائک این ایوریج آفیسر. اور یہ جو ایکسیس کلیم کرتا ہے جی کہ میں فلانے کو ملا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اینڈ لک ایٹ ہز سروس, جو ہے یہ جب ریزائن دے کے گیا ہے تو ہی واز بیسیکلی اے ڈسکنٹرولڈ آفیسر. اور جو فیلڈ میں اس کی نوکری بھی ٹوٹل میں 3-4 مہینے ہے, اور اس کے 2IC بتاتے ہیں کہ اس وقت بیسیکلی ڈنٹ وانٹ ٹو فائٹ آن دا فرنٹ. حالانکہ یہ کلیم کرتا ہے جی کہ میں فرنٹ پہ تھا اور اینٹی ٹیررسٹ آپریشن میں, تو بیسیکلی ہی وانٹڈ ٹو لیو. اس کا باقی آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو ایکو چیمبر ہے, انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ PTI کی ایک ایکسٹینشن تھی, یہ ایکو چیمبر تھا, لیکن بعد میں آئی تھنک ہی بیکیم پارٹ آف دا ہوسٹائل ایجنسیز, کیونکہ انڈیا میں بہت مقبول تھا. ایوری سیکنڈ ڈے دے یوزڈ ٹو پٹ ہز ویڈیوز, اور ہی واز ڈوئنگ جو آئی وڈ سے لیٹس سے ریسرچ انالیسس ونگ ہے, یا مے بی ہوسٹائل ایجنسی ویسٹ کی کروانا چاہتی ہیں. تو ایک تو اس کا یہ ہے. دوسرا, اٹ واز بیسیکلی ڈارک گوسپ ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کہ آپ چونکہ آپ رہے ہیں ایک ادارے میں تو آپ کہانیاں بنا کے, بیکاز یو نو دا نیم آف دا پلیسز یا کچھ آفیسرز کے, تو جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جی بڑی آتھینٹک خبر, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. PTI کا جو جی جو 9 مئی کا ہوا اتنا بڑا سانحہ جو ہے, اس میں اس طرح کے لوگ انوالو تھے. آئی وڈ سے جو جنہوں نے فراڈ کیا, جنہوں نے ٹارگیٹس کا بتایا, اور اس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس چکر میں آ کے پکڑے بھی گئے اور ان کا ٹرائل بھی ہوگا. تو دس از ون, دس از گڈ نیوز. نقصان کیا, جو ریاست کا نقصان کیا پروپیگنڈا کر کے, لیکن خود کتنے لاکھوں ڈالر بنائے باہر بیٹھ کے, اپنے آپ کو محفوظ تصور کر کے, ملک کے خلاف برا بھلا کہنا, پروپیگنڈا کرنا اور خود پیسے بنانا. تو یہ بھی بڑی زیادتی ہے. یہ تو مطلب آپ اپنا گین کریں, اپنے ملک کا نام بدنام کر کے. آپ نے خود مینشن کیا کہ کیسے پڑوسی ملک اسے استعمال کرتا رہا. جی ایگزیکٹلی. اس میں صاف ظاہر اس نے ناٹ اونلی جو اس نے یوٹیوب سے فائدہ اٹھایا ہے, اس کے اندر آئی ایم شیور اس کو وہاں سے جو ایجنسیز تھی اس کو فیڈ بھی کر رہی تھیں, اور ڈس انفارمیشن پھیلائی, لوگ اگر لیٹ سے فالو بھی. اچھا, اس کے اندر بڑی سائنٹیفک چیزیں ہیں, جس طرح ابھی جو ہے آئی تھنک فرحان وک نے بتایا کیسے باٹس بنائے جاتے ہیں, کیسے فالوورشپ بڑھائی جاتی ہے. لیکن ان اینی کیس ہی واز فالوڈ بائی کپل آف پیپل, اور اس میں اسی نے پیسے بنائے اور لوگوں کو پھنسایا بھی. اب یہ لیٹ سے اف لاز ٹیکن از ڈیو کورس اور اس کا ٹرائل ہوتا ہے, تو دس ول بی این ایگزامپل فار حارث نواز صاحب. سر یہ فرمائیے گا کہ اب جیسے وہاں پر اریسٹ ہو گیا, تو ول ہی بی براٹ بیک ٹو پاکستان, اور ول ہی بی ٹرائیڈ ہیئر, کیا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ؟ ڈیفینیٹلی ہی ول بی براٹ بیک ٹو پاکستان ان کسٹڈی.
اور یہاں لانے کے بعد امیڈیٹلی میرے خیال میں ایک چھوٹی سی انکوائری ہوگی, اس کے بعد اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی. اور ظاہر سزا سے پہلے انصاف کے سارے تقاضے ضرور کیے جاتے ہیں, جو کہ اس کا حق ہے وہ چاہیے. اس کے بعد اس کو سزا میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, اس کی ایک ایویڈنس ہے. جسٹ فیو ٹکوں کے لیے اس نے اپنے ملک کے خلاف غداری کی ہے, اپنی مسلح افواج کے ساتھ غداری کی ہے, جہاں اس نے ٹریننگ لی اور اس کو پھر مس یوز کیا. یہ بہت خطرناک چارجز اس کے اوپر لگیں گے. اور اس کے بعد جب اس کو سزا ہوگی تو پورا پاکستان بلکہ دنیا میں ایک میسج آئے گا کہ کوئی بھی پاکستانی ملٹری آفیسر دنیا میں کہیں بیٹھ کے بھی اگر پاکستان کے اور مسلح افواج کے خلاف بات کرے گا, دشمنی کرے گا, اس کو وہاں سے لایا جائے گا. اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز ISI دنیا میں کنیکٹڈ ہے. آج پتہ چل گیا کہ وائی اٹ از نمبر 1 ان دا ورلڈ. دیٹ از دا ریزن کہ یہ پکڑا گیا ہے. اب میجر مہدی جیسے لوگ جو ہیں ابھی وہ بھی پکڑے جائیں گے. آئی ایم شیور کہ یا تو وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہوں گے. ہی واز جسٹ ارننگ منی. ان پیسوں کے لیے آپ اپنے ملک سے غداری کریں, میرے خیال میں اس پہ کوئی معافی نہیں ہے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. یہ ریلائز نہیں لوگ کرتے ہیں کہ یہ اپنی فیملی سے کتنا ظلم کرتے ہیں, بیوی بلا شبہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو بھی اپنے پروپیگنڈے کا حصہ بناتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر وقار صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت یہ جو یوٹیوبر ہے عادل راجہ جو گرفتار کر لیا گیا ہے, اب چکر یہ ہے کہ ہمارے پاس ظاہر ہے UK کے ساتھ ہمارے ٹرمز اچھے ہیں, ایکسٹریڈیشن کی کوئی پالیسی ہے یا اسپیشل کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے یا اس کیس میں ایسا ہو سکتا ہے لایا جائے جس طرح سے حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک اس پہ کام تو ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ اور لیڈرشپ تھی جو پاکستان کے اگینسٹ کیا کرتی تھی, لیکن ایک پروسیس ہے. صاف ظاہر اس میں ان کیس ہی واز لیٹس سے بینگ سپورٹڈ بائی دی ایجنسیز دیر وہاں پہ, تو پھر یہ چیزیں تھوڑا مشکل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو پروفس آئی تھنک رکھے گئے ہیں, ون واز ڈیفینیٹلی ڈیفیمیشن, ڈس انفارمیشن. اور پھر اگر 9 مئی کا دیکھیں واقعہ, اس میں پورے سال کی وقار صاحب پورے سال کی ٹائم لائن اگر دیکھ لیں تو کب کب کیا کیا نہیں بولا, اسپیشلی جب تعیناتی ہو رہی تھی اس وقت بھی کیا یہ شخص باتیں کر رہا تھا. تو جی وہ چیزیں تو سامنے ہیں بیکاز دیٹ از دیئر آن دا ریکارڈ. لیکن ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے UK گورنمنٹ کتنا ایک اس چیز کو پورے لا کو اپلائی کرتی ہے. اور اگر جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس اگر وہی دیکھ لیا جائے, بیکاز یوٹیوب پہ آپ نہیں کر سکتے, یو کانٹ آسک اینی باڈی ٹو گو اینڈ اٹیک سم ویئر یا آگ لگائیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. اور اس نے لائیو کیا ہے, آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کو. اور اس سے پہلے بھی جو ڈیفیمیشن کی اس نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے اداروں کے بارے میں, ہمارے سینئرز کے بارے میں, وہ چیزیں بھی ریکارڈ پہ ہیں. بٹ آئی تھنک لیگل پروسیس ول ٹیک سم ٹائم, اور اٹ ڈیپینڈس کہ ہم کتنا اگریسولی اس کو لیٹس سے فالو کرتے ہیں اور پرسو کرتے ہیں. لیکن یہ دوسروں کے لیے بھی ایگزامپل سیٹ کرے گا, کیونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو بالخصوص یوٹیوب پر ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ آپ نے اگر زیادہ ویوز لینے ہیں, زیادہ لائکس لینی ہے, تو کنٹروورشل باتیں کریں. ایسا تھم نیل بناتے ہیں, جب آپ اس ویڈیو کو کلک کریں تو اندر اس میں کوئی ایسے خاص مواد نہیں ہوتا. سو یہ ان لوگوں کے بھی ایگزامپل سیٹ کرے گا کہ جی غلط تو غلط ہی ہوتا ہے, آپ اس کو اپنے ویوز بڑھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. پروپیگنڈا ہوتا ہے, بالآخر وہ پکڑا ہی جاتا ہے. تو یہ ایگزامپل سیٹ کرے گا باقی لوگوں کے لیے بھی. جی ڈیفینیٹلی. اگر آپ اس کا دیکھیں جو ایکو چیمبر تھا ویسٹ میں, نارتھ امریکہ میں, آئی تھنک حیدر مہدی صاحب ہیں جو ریٹائرڈ کیپٹن ہیں, ہی آلسو کلیمز ٹو بی اے اسٹریٹجسٹ. پھر ہمارے کچھ اور ریٹائرڈ آفیسرز کو اس نے انگیج کیا جو باہر سیٹلڈ ہیں, دے آر ناٹ بادرڈ کہ بیکاز پاکستان میں آنا نہیں ہوتا, تو وہ جلدی آئی تھنک اعلیٰ کار بن جاتے. تو اگر آپ ایکو چیمبر دیکھیں, ون واز ڈیفینیٹلی دی پارٹی اٹ سیلف جو یہ کروا رہی تھی, بیکاز اس کا کنیکشن بھی آہستہ آہستہ باہر آئے گا کہ یہاں سے کیسے فیڈ ہوتا تھا. عادل راجہ کی ویڈیوز بڑی پاپولر تھی یہاں پہ ان سم آف دا گروپس جو ہے. اور پھر جو یہ ریٹائرڈ ملٹری کا کیسے یہ لوگ بنا رہے تھے ایکو چیمبر, تو آئی تھنک کافی ساری چیزیں مزید باہر آئیں گی اینڈ اٹ وڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار دیم آل. اور جس طرح سے آپ نے بھی اس کا ایکسپیرینس بیان کیا, ریٹائرڈ ملٹری تو کہنا بھی نہیں چاہیے, صرف یوٹیوبر ہی اس کو کہیں تو کافی ہے, بیکاز اس کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا. ایز اے یوٹیوبر کنٹروورشل اس نے باتیں کی, تو اس کے بعد سارے جو ہے وہ جو ایک سائڈ کا طبقہ تھا, جو کلٹ فالوئنگ تھی, وہ فالو کرتی رہی اس کو. ایگزیکٹلی. تو ابھی آئی تھنک لیٹس سی کہ آگے کتنا ہم اگریسولی اس کو پرسو لیگلی کریں گے ڈیفینیٹلی, بیکاز دیر آر لاز, انٹرنیشنل لاز بھی ہیں, دین ایکسٹریڈیشن ٹریٹیز ہیں کہ آپ کی
کہاں تک ہے یو کے ساتھ اور اس کے اندر کتنی اسپیس ہے. بٹ آئی ایم شیور اگر پکڑا گیا تو دیر مسٹ بی چارجز. ایسے کوئی وہاں پہ ریسٹ نہیں ہوتا. دیر آر اسٹرانگ ایویڈینس جس کی وجہ سے. لیکن ظاہر آپ نے کہا کہ لیگل پروسیس ہے, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتی ہوں اور ذرا ظاہر ہے اس ایشو کو بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے اس ساری صورتحال سے کہ جو نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, کیونکہ بہت تیزی سے کہتے ہیں نا بری چیز بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. جو پروپیگنڈا ہے اس کے پھیلانے کے لیے یہی ٹولز آج کل استعمال ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں یہ میسج بھی کنوے کرنا ہے نوجوانوں کو کہ بھائی ویوز کی خاطر, ہٹس کی خاطر, لائکس کی خاطر آپ اپنے ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, اپنے اداروں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. ایک احترام ہے, ایک تکریم ہے, آپ کو وہ لمٹ کراس نہیں کرنی ہے. سو یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے, بہت کلیئر جانا چاہیے. چلا بھی گیا ہے. اور یہ ینگ بچوں کو, بچیوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ نہ سمجھتے ہوئے اپنے ملک کا کتنا نقصان کرتے ہیں, ملک کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں. اور ڈونٹ پلے انٹو دی ہینڈ آف دیس ٹائپ آف اسکروپلس پیپلس جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں اپنے پیسے کمانے کے لیے, یوٹیوب پہ اپنے فالوورس کو بڑھانے کے لیے. وہ ایسے باتیں کرتے ہیں جو کہ نیگیٹیوٹی سے اور پروپیگنڈا کر کے. خاص طور پہ ہماری یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی سوچنا چاہیے. خاص طور پہ ایک پارٹی جس نے ابھی بھی ایک پروپیگنڈا چلے ہیومن رائٹس کا کہ ہمارے سے بڑی جاتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہی ہے, پھر ایسے لوگ اس کو وہاں ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں اس پر ایک مہم بھی چلانی چاہیے کہ ان کو آگاہی دلائی جائے. جو پوٹینشیل ہیں جو ان کے ہاتھ میں کھیل سکتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس سے آپ کا اپنا کیریئر کتنا خراب ہوتا ہے. پاکستان کا امیج تو خراب ہوتا ہی, آپ کی ساری لائف, آپ کی فیملی کی لائف خراب ہو جاتی ہے. یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئندہ کے لیے ایسی چیزیں نہ کر سکیں. اور جب ایسے لوگوں کو سزا ملتی ہے تو آئی تھنک دیٹ سینڈ دا میسج کہ ان کی کتنے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کی ہے, اپنے پیرنٹ کے ساتھ زیادتی کی ہے, اولڈ مدر کے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اب دنیا میں جب آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ہی براڈ بیڈ ایکسٹرائٹ کیا گیا ہے, آئی ایم شیور کہ جب اریسٹ ہوا ہے تو ساری فارمیلٹیز پہلے کر لی گئی ہوں گی. پہلے بھی بہت آفیسرز کو امریکہ سے لایا گیا ہے, اسی طرح انگلینڈ سے بھی لایا جا سکتا ہے. اور اریسٹ کا مطلب ہے کہ دیر سم کوآرڈینیشن آلریڈی بین ڈن. اچھا سر, ایک اور چیز میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی دینی چاہیے کہ جو انسٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا اس پہ فوری ٹرسٹ نہ کریں, ڈگ آؤٹ کریں, ریسرچ کریں, اوتھینٹک ذرائع. آپ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں اپنا چینل چلانے کے لیے کچھ بھی انہوں نے بھیج دیا وہ بہت آؤٹریجس, وہ کہتے ہیں میرے پاس جو ایکسکلوسیو خبر ہے نا ہاں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کو اندر کی خبر دوں گی, جو اندر کی خبر ہوتی ہے نا اس کو مختلف ذرائع سے اس کی تصدیق بھی کیا کریں, پھر اس پہ یقین کیا کریں. اور جو غلط کلک بیٹس لگاتے ہیں ان کو تو ویسے ہی پکڑ کے چپیڑیں لگانی چاہیے, اس سے ہٹ کے بھی کہاں پر وہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آگے انہوں نے کیا. صدف اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنے حکومت پاکستان اور ملٹری کے اوپر یقین ہونا چاہیے. بالکل یقین ہونا چاہیے. وہ ملک کی بقا سالمیت کی ضامن ہے, وہ آپ کو غلط انفارمیشن نہیں دیں گے. پلیز کلیریفائی, ڈونٹ فال انٹو دا ہینڈ اینڈ پرے آف دیز اسکروپلس پیپلز. اس لیے جب بھی کوئی خبر آئے ری کنفرم کریں, بالکل کبھی سوچے سمجھے بغیر ری ٹویٹ مت کر دیں. ریٹوٹ کا مطلب ہے یو بیکم پارٹ آف دیٹ رانگ ڈس انفارمیشن. اچھا ایک اور چیز بھی ہے سر, ایک اور چیز بھی ہے وقار صاحب, ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں نا یوٹیوب کی جو ویورشپ اور اس کے یوزر سب سے زیادہ, ابھی ایک ظاہر انہوں نے دیکھا تھا, اور ٹویٹر کے سب سے کم ہے. اب چکر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں, ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ شخص نے اب پیسے بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ پیسے صرف یوٹیوب سے نہیں بنائے ہوں گے آئی تھنک, اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ دوسرے اینگلز بھی, کیونکہ پاکستان کے خلاف پراکسی وارز میں بہت سے ملکوں کی ایجنسیز پاکستان کے خلاف ملوث ہیں, اور پڑوسی ملک کے آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رابطے ایسے لوگوں سے نہ ہو, چونکہ آپ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھارت میں بھی بے حد مقبول تھا, تو مقبولیت کی کوئی وجہ تو ہوگی نا, رشتہ دار تو نہیں ہے ان کا, یہی ریزن ہوگی. تو یہ بھی دیٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, دیٹ لنک نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ ایز ویل. جی بالکل. اس میں اگر آپ دیکھیں کیمبرج انالیٹیکا کا اسکینڈل آیا تھا جب ٹرمپ کے الیکشن ہوئے, ایون بریگزٹ میں, اٹس ویری سائنٹیفک. اس میں 2-3 چیزیں, ون از آف کورس کہ موٹیویشن کیا ہے ہوسٹل ایجنسیز کی, نمبر 2 از کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے کتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو کیمبرج انالیٹیکا میں آیا تھا کہ کس طریقے سے آرٹیفیشلی آپ فیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو, ٹارگیٹڈ لیٹس سے فیس بک آپ کے اکاؤنٹس ہیں یا یوٹیوب, کیسے پہنچایا جاتا ہے میسج. ابھی آئی تھنک فرحان برق نے بھی کچھ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ جو ہے ویسٹ میں اسپیشلی جو جہاں پہ ان کے لیسے نمبر زیادہ ویو کیے جاتے ہیں,
وہاں پہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے جو لیٹ سے اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی آئی ایس آئی یا اینٹی آرمی نیریٹو تھا اس کو بوسٹ اپ کیا جاتا تھا, اور اس کے اگینسٹ اگر آپ جاتے تھے یا لیٹ سے محب وطن لوگ ہیں اس کو ڈاؤن پلے کیا. تو ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے, اس میں بہت بڑا گیپ کریٹ کیا جاتا ہے. پھر آ جاتا ہے کہ اس طرح کا نیریٹو اگر کوئی بندہ دے رہا ہے والنٹیرلی تو ڈیفینیٹلی ہی وڈ بی پلئنگ ان دی ہینڈز آف ہوسٹائل ایجنسیز, اور میں مان نہیں سکتا. پھر اس کا جو ایکو چیمبر تھا, آپ دیکھیں نارتھ امریکہ میں جوائنٹ پروگرام بھی کرتے رہے, کچھ ہمارے سینئر آئی تھنک اینکرز بھی جو باہر گئے پھر ان کے اعلی کار بن گئے, اینڈ ڈیفینیٹلی دے ہیڈ سپورٹ فرام دس پارٹی آلسو. 9th میں ایسے تو نہیں ہوا. تو اس میں جو ہائمز آف ہیٹ اس پہ میں نے لکھا بھی ہے, جو چھپا تھا کہ کس طریقے سے 6-7 مہینے سے دس نیریٹو واز بینگ بلڈ. سو اٹس ناٹ ویری سمپل کہ جی اس نے بڑی کوئی اوتھینٹک بات کر دی, لوگوں نے فالو کیا, اس کو باقاعدہ ٹیکنالوجی یوز کر کے بوسٹ اپ کیا جاتا ہے اور بوسٹ ڈاؤن کی جاتی ہیں چیزیں, اینڈ دین از آف کورس موٹیویشن آف اے پارٹی اور ہوسٹائل ایجنٹ. سو آل کمبائنڈ پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی. بٹ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایجوکیٹ دا یوتھ, جو لوگ فالو کرتے ہیں کہ آپ چیز کو دیکھیں اور وقار صاحب اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ اب جب ہم جس ایرا میں ہیں اس میں آپ کو سوشلی گلوبلی بھی جو وار پروپیگنڈا ہے اس کو بھی فائٹ کرنا ہے, نہ صرف سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے دشمن سے, بلکہ جیسے اس سے پہلے جو ہم اس بچے عبدالرزاق کی بات کر رہے تھے کیسے اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے, یہاں پہ عادل راجہ جیسے لوگ جو شعور بھی رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے وہ جا کر باہر بیٹھ کر اپنے ہی ملک کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. تو یہ جو پروپیگنڈا وار ہے اس سے بھی بڑے ہمیں مؤثر کن طریقے سے لڑنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ جی ایگزیکٹلی, ایک تو ادراک ہونا چاہیے یوتھ کو کہ ہم وی آر لیونگ ان اے پوسٹ ٹروتھ ایرا, اور یہ میں نے کوائن نہیں کی, اٹس اے ٹرم یوز بیکاز آف انفارمیشن امپاورمنٹ آف دی ماسز, اور ہر ایک کے پاس چونکہ یہ گیجٹ ہے, سو یو آر کنیکٹ, سو ایوری باڈی از آلموسٹ این اوپینین میکر. سو ناؤ اٹ از پوسٹ ٹروتھ میں سچ جو ہے اس پہ پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. سو اف یو ہیو این آرگنائزڈ گروپ یا ایک پارٹی ہے یا ایجنسی ہے جو یہ کرنا چاہتی ہے تو دے کین ڈو اٹ ویری کنوینئنٹلی. اسی طریقے سے پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں یا دوز ڈونٹ وانٹ ڈیولپمنٹ ان پاکستان, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچھ ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ ہے, انڈیا ہے, دین یو ہیو ان دا ویسٹ آلسو لو. تو یہ ڈیفینیٹلی ان کا جب انٹرسٹ کنورج کر جاتا ہے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. دا مین تھنگ از کہ ہاؤ ڈو یو ایجوکیٹ دا ماسز. ابھی میں نے ایک ایوریج ہم نے ایک سروے کیا تھا, یوتھ از اسپینڈنگ آلموسٹ 5 to اور شاید زیادہ ہے پر ڈے. سو امیجن, اور زیادہ تر آپ دیکھیں ان کا موبائل فون پہ ہیں یا دے آر آن دیئر لیپ ٹاپس یا ٹیبلٹ کے اوپر ہیں. سو دے آر بیسیکلی کنیکٹڈ, اینڈ دین آف کورس کامرس بھی ہے, پھر آپ اس میں انفلوئنس آپریشن بھی کر سکتے ہیں. سو دس جس کو ہائبرڈ وار کہتے ہیں, بڑا مذاق اڑتا ہے. ابھی پوری دنیا میں آپ جائیں, یو گو ٹو یو ایس اے, یو گو ٹو انڈیا, یو گو ٹو رشیا, یوکرین وار کو دیکھیں, ہائبرڈ وار پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ چیزیں آپ کے سامنے 9th میں واز ناٹ جسٹ انسیڈنٹل. صاف ظاہر ہے ایک مینیفیسٹیشن, اس کی پوری ریسرچ ہونی چاہیے کہ کیسے لوگوں کو لیٹ سے اس طریقے سے اگریسولی لانچ کیا گیا اگینسٹ ملٹری گیردن. اللہ نے کیا کہ اس میں آئی تھنک ڈیمیج نہیں ہوا پاکستان کو ریسٹرینٹ کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار الحسن صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. آئی ایم شیور کہ لوگوں کو یہ حقیقت بھی ابھی سامنے آ چکی ہے اور مزید بھی آ جائے گی. اس شخص کے اریسٹ کے بعد, جو کہ یوٹیوبر ہے, عادل راجہ اس کا نام ہے, لنڈن میں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے. حارث نواز صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز دا مینس ٹو برنگ ہم بیک ٹو دا کنٹری, اور پھر ٹرائی کیا جائے. پروسیس ہے جو بتا رہے ہوگا, اور پاکستان کے خلاف جی جو اس نے زہر اگلا ہے, دہشت گردی اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا. تو لیٹس سی کہ اب یہ کیسے صورتحال آگے ڈیولپ ہوتی ہے. جی, تو ابھی خبر ہے ہمارے پاس کہ یہ جو 9 مئی کو توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا تھا, اس میں محیط پیرزادہ, صابر شاکر, سید اکبر حسین کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھانہ اپارہ میں. اچھا, جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں جو دفعات ہیں وہ انسداد دہشت گردی اور بغاوت کی ہیں, اور متن جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ملزمان نے ویڈیو پیغامات اور سوشل میڈیا کے ذریعے سادہ لوگوں کو اکسایا. ذوالقرنین حیدر ہمارے نمائندے ساتھ ہیں, ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں. بتائیے ذوالقرنین, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل, یہ تھانہ اپارہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس مقدمے میں انسداد دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات درج کی گئی ہیں, اور کہا گیا ہے کہ صابر شاکر, محیط حسن پیرزادہ اور سید اکبر حسین نے 9 مئی کو جو ہے ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو اشتعال دلانے کی کوشش کی, اور اس میں یہ بھی کہا کہ عسکری عمارتوں پر بے حملہ کیا جائے, اور سادہ لوگوں کو اکسایا گیا ہے کہ ملک کے اندر بغاوت اور انتشار پھیلایا جائے. ملزمان منظم سازش کے ذریعے غیر ملکی اور دشمن ایجنسیوں کے اعلی کار بھی بنے ہوئے ہیں. اب یہ مقدمہ جو ہے تھانہ اپارہ میں ایک شہری ہیں ماجد محمود, ان کی درخواست پر درج کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے ذوالقرنین, بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری, بیسیکلی
دا پیپل ہو سٹ آن دا میڈیا دے آر اوپینین میکرز. اس کے علاوہ ہمارے سیاستدان جو لوگ یوٹیوب پہ بھی جن کی ایکسیس ہے دے آر اوپینین میکرز. لیکن صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا عوام کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. یوز دس. اس لیے بھی ذمہ داری ہے کہ اب سب کے ہاتھوں میں فون ہے. اب سب اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کر سکتے ہیں, ٹویٹر پہ بیٹھ کے پوسٹ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ پوسٹ کیجئے, اپنے ملک اور اداروں کا احترام کیجئے, اور جو لمٹس ہیں ان کو کراس نہ کیجئے. بیکاز ہم یہ دیکھتے ہیں اشفاق, ہمارے ملک میں جتنی سیاست ڈسکس ہوتی ہے, ہر کوئی تجزیہ کار بن گیا ہے. آپ دنیا بھر کے یوٹیوب چینلز اٹھا کے وہاں ایسا نہیں ہوتا. دے ٹاک اباؤٹ کریٹیوٹی, دے ٹاک اباؤٹ نیو تھنگز, اسکلز کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو بی پازیٹیو اباؤٹ وٹ یو ڈو, اور وطن سے محبت لازمی طور پر کریں, یہ لازمی چیز ہے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.